वेलकम टू माय चैनल। एक लड़की होकर मैं मैकेनिक हूँ। मेरे शोहर की वर्कशॉप, बल्कि वो वर्कशॉप भी मैंने इसे बना कर दी थी। हम दोनों मिलकर वर्कशॉप पर काम करते थे। हमारी पूरे इलाके में एक नाम था। हम पहाड़ी इलाके में रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियाँ अक्सर ख़राब रहती थी। मेरा शोहर सुबह सुबह वर्कशॉप चला जाता, जबकि मैं घर का काम काज करके अपने बेटे को स्कूल भेज कर जाती और जाते ही गैराज में खड़ी गाड़ियों का एक जायज़ा लेती। मुझे गाड़ियों में शुरू से बहुत दिलचस्पी थी और एक वक्त पर एक मशहूर रेसर थी, लेकिन आज मैं गुमनाम इलाके में एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रही थी। और ऐसा क्यों था, इसके पीछे भी एक लंबी वजह थी। जैसे ही मैं गैराज में गई, वहाँ खड़ी एक लंबी बड़ी और चमचम गाड़ी करती मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। मुझे एहसास हुआ था मैंने वो गाड़ी पहले कहीं देखी थी। मैंने अपने शोहर से पूछा कि ये किसकी गाड़ी है। इसने जवाब दिया, खान साहब की है। खान साहब हमारा पुराना कस्टमर था, जो अपनी हर गाड़ी में से ठीक करवाता था। अपनी गाड़ी की सर्विस हमसे करवाता था, लेकिन पहले मैंने कभी इसके पास ये गाड़ी नहीं देखी थी। मैंने पूरी गाड़ी को हाथ से छुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। कभी भी मैं ऐसी गाड़ियों की मालिक थी, लेकिन अब खैर कोई नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरा शोहर, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हमारी छोटी सी दुनिया ही हमारी जन्नत थी। आज वर्कशॉप पर काम ज़्यादा था। मेरा शोहर पठान था। हमने एक दो मुलाजिम भी रखे हुए थे। मेरे शोहर ने मुझे कहा कि मैं खान साहब को गाड़ी देकर आता हूँ, तुम ज़रा ध्यान रखना। लेकिन मैंने अपने शोहर से कहा, आज गाड़ी मैं देकर आती हूँ। जाने क्यों आज मेरा दिल मुझे कुछ इशारा कर रहा था, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। मेरे शोहर ने मुझे चाबी दे दी, क्योंकि वो जानता था मैं बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। इसलिए इसने मुझे चाबी दी और मैं गाड़ी में बैठी और जन से गाड़ी भगा ले गई। ये पहाड़ी इलाका था, अक्सर कहीं जगहों पर सिग्नल बिल्कुल बंद हो जाते थे। अभी मैं वर्कशॉप से थोड़ी दूर आई थी, जब अचानक मुझे कॉल आ गई। मैंने देखा तो मेरे बेटे के स्कूल से कॉल थी, लेकिन इसकी टीचर कह रही थी कि इसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर सिग्नल चले गए और मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं मोबाइल उठाकर ज़रा दूर आई कि सिग्नल आ जाए, लेकिन फिर टीचर का नंबर नहीं मिल सका और मैं वापस गाड़ी में जा बैठी। अब मैं सोच रही थी अपने बेटे को लेने स्कूल जाऊं, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे अपने बेटा बहुत प्यारा था। मुझे परेशानी हो रही थी कि सुबह तो वो बिल्कुल ठीक था, अब क्या हो गया इसे। मैं गाड़ी में बैठी से स्टार्ट किया, अभी वो चली ही थी, अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर कुछ रखा और कहा कि जिधर मैं कहता हूँ इधर गाड़ी घुमाओ। मेरे हृदय से सांस खुश्क हो गई। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो एक शख्स या मास्क मुंह पर पहने मुझे घूर रहा था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। जाने ये शख्स कौन था और कब मेरी गाड़ी में सवार हुआ। कौन हो तुम, मैंने डरते डरते पूछा। मेरी बात सुनकर वो दबे दबे लहजे में खर्राया कि जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना सारी गोलियां खोपड़ी में उतार दूंगा। और मुझे इसके कहने पर गाड़ी का रुख मोड़ना पड़ा। ये एक सुनसान रास्ता था। अब मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा था और फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं गाड़ी रोककर बाहर निकली, यकीनन वो तब गाड़ी में सवार हुआ था, क्योंकि मैं गाड़ी को लॉक करना भूल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। मेरा बेटा स्कूल में बीमार था, मुझे इसे लेने जाना था। इस वक्त मैं जिसकी गाड़ी में थी, ये किसी और की थी, मुझे वापस लौटानी थी। और अब ये शख्स, मुझे लगा शायद कोई चोर है और मुझसे गाड़ी छीनना चाहता है। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे मेरे बेटे के स्कूल जाना है, वो बीमार है। लेकिन इसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया और मैं समझ गई कि मुझे चुप ही रहना चाहिए। जाने कब तक गाड़ी चलती रही। फिर एक फार्म हाउस के सामने जाकर रुक गई। पीछे बैठे शख्स ने कहा कि अपने हाथ ऊपर करो। मैंने हाथ ऊपर किया और इसने मेरे हाथ बांध दिए। इसके बाद इसने बाहर उतर कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे लेकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ा। मैं चाहते तो भागना चाहते थे, लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इस आदमी के निशाने पर थी। वो अंदर ले आया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन कमरा बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा था। अभी मेरी आफियत इसी में थी कि मैं चुप रहती, यहाँ से निकलने का प्लान सोचती। कमरे में वॉशरूम था और वहाँ भी कोई रोशनदान नहीं था। मेरे हाथ तो बंधे थे पर पाँव खुले थे और हाथ भी पीछे की जानिब बंधे थे, खोल भी नहीं सकती थी। वो आदमी बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया। कमरे से आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी और वो मेरा मोबाइल भी ले गया। अब मुझे रोना आ रहा था। मेरा बेटा बीमार था और मैं इसके पास नहीं थी। जाने वो किस हालत में होगा और जाने इसकी तबीयत ठीक भी होगी या नहीं। मैंने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। और फिर जाने कितना वक्त गुजर गया। मैं अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही और मैं अब समझ गई थी कि वो आदमी कोई चोर नहीं था, बल्कि मुझे अगवा करके लाया था। पर इससे मेरी क्या दुश्मनी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो रात को वापस आया। इसने दरवाज़ा खोला और इसके हाथ में खाना था। मैं इसे देखते ही चिल्लाई कि तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है। मेरा बेटा बीमार है, मुझे इसके पास जाना है। इसने खामोशी से खाना लाकर बेड पर रखा और मोबाइल में निकाला और उसमें एक वीडियो लगाकर मेरे सामने रख दी। और जैसे ही मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, मेरी तो जैसे जान निकल गई। स्क्रीन पर मेरे बेटे का चेहरा नज़र आ रहा था, जो
کے رو رو کر کہہ رہا تھا کبھی مجھے تو کبھی اپنے بابا کو بلا رہا تھا کہ مجھے آ کر بچاؤ۔ اسے دیکھتے ہی میں تڑپ اٹھی، زین زین میرے بچے چھوڑو، مجھے جانے دو۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا تھا، وہ بیمار تھا، اسے میری ضرورت ہے۔ اور جانے یہ لوگ کون تھے جو ہم ماں بیٹے کو لگ کر رہے تھے۔ مجھے رہتا دیکھ کر وہ آدمی بولا کہ اگر اپنے بیٹے کو ملنا چاہتی ہو تو بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ میں ہاتھ کھول رہا ہوں، خاموشی سے کھانا کھاؤ، جیسے میں کہوں ویسا کرتے رہو۔ اب میں چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی تھی اور میرے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ان ظالموں کا قبضے میں میری جان تھی، میرا بیٹا جو پھولوں سے بھی نازک تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر کا خیال بھی آ رہا تھا جو باغلوں کی طرح ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیسی مشکل ڈالی مجھ پر۔ میں تڑپ اٹھی تھی، مجھ سے اس حالت میں کھانا تو کھایا نہیں جانا تھا، پھر بھی میں نے دھونے والے لگائے تاکہ میں اپنے بیٹے سے مل سکوں۔ مجھے کھانا دینے کے بعد وہ آدمی کمرے سے چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتے رہی، روتے رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے ذہن سے میرے بیٹے کا خیال نہیں جا رہا تھا۔ جانے کس ٹائم روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں بھی مجھے اپنا بیٹا روتا نظر آیا۔ اس کی حالت بری تھی اور وہ ماما ماما کر کے مجھے پکار رہا تھا۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی، شاید فجر کا وقت تھا۔ میں اٹھی، نماز پڑھی، پھر صدقے دل سے بچے کی سلامتی کی دعا کی اور پھر کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس آدمی کو دیکھتے میں منت کی، خدا کا واسطہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ اس نے میری بات سن کر کہا چلو ہمیں نکلنا ہے، اور اس کی بات سن کر میں تیزی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ باہر ابھی بھی وہی گاڑی کھڑی تھی کو میں واپس کرنے جا رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد مجھے کس جگہ پر لے آئے، اور جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف ٹینکر ہی ٹینکر نظر آ رہے تھے۔ اور پھر جو نظارہ میری آنکھوں نے دیکھا، اس نے تو میری روح ہی کھینچ لی۔ سامنے میرا بیٹا رسیوں سے بندھا ہوا لٹکا تھا۔ میں نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اپنے بیٹے کی طرف بھاگنا چاہا، پر وہاں کھڑے آدمیوں نے مجھے پکڑ اور مجھے ایک ٹینکر سے باندھ دیا۔ میں تڑپ کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی تھی، زین زین میرے بچے، آنکھیں کھولو، پر وہ شاید بے ہوش تھا، اسے میری آواز سنائی نہ دی۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کیوں باندھ رکھا ہے ہمیں یہاں؟ میں غصے سے چلائی تھی۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ سب میں نے کیا ہے۔ اور پھر ایک آواز ابھری تھی، اس کے ساتھ ایک شخص اندر داخل ہوا تھا اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پاپا میرے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں نہیں دوبارہ دیکھوں گی جن سے میں 5 سال پہلے سارے رشتے توڑ آئی تھی۔ ہاں، میں ایک آدمی کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑے بزنس مین کی بگڑی ہوئی اولاد تھی جسے مہنگی گاڑیوں کا شوق تھا۔ میں اپنے وقت کی مشہور ریسر تھی۔ میرے کہنے سے پہلے میرا باپ میری ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔ ان کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ اور پھر ایک دن میری ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب میں اپنے باپ سے کسی ضد پر لڑ کر گھر سے نکلی تھی اور میں جان بوجھ کر اپنی گاڑی درخت میں دے ماری تھی اور مجھے عبید ملا۔ وہ عام سا غریب آدمی تھا جو ایک مکینک تھا اور جو ایک پٹھان تھا، لیکن اس نے مجھے اور میری گاڑی کو سنبھالا، مجھے ہسپتال لے گیا اور جب تک مجھے ہوش نہیں آیا وہ ہسپتال میں ہی رہا۔ مجھے اس کی سادگی پسند آ گئی، پھر جانے کب اس سے محبت ہو گئی۔ اسے میری بالکل پہلے جیسے ٹھیک کر دی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری محبت کے سامنے وہ بھی ہار گیا۔ لیکن میرے باپ کو یہ منظور نہ تھا، ہماری شادی کے لیے نہ مانے۔ میں نے سارے ہتھیار استعمال کیے اور پھر مجھے اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا۔ ہم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اور عبید نے کورٹ میرج کر لی۔ ہمیں لگا تھا ہم میرے باپ کے حدود سے باہر نکل آئے، لیکن انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تھا اور اب انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنے بیٹے کی ایک دن کی جدائی برداشت نہیں تم سے، اور مجھے تم 5 سال پہلے ایسے چھوڑ آئی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ وہ سرد لہجے میں کہہ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی میرے باپ کی آنکھوں میں اس وقت پانی تھا جنہیں وہ چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنی محبت اندھی ہو کتنا بڑا قدم غلط اٹھایا۔ اپنے باپ کو چھوڑ دیا جس نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی۔ وہ کتنا تڑپے ہوں گے میرے لیے جتنا میں اب اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ لیکن ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت میری محبت کو قبول کر لیتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اور خدا کا واسطہ اب گڑھے مردوں کو مت اکھاڑیں، میرے بچے کو چھوڑ دیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میں نے منت کی کیونکہ میں جانتی تھی میرا باپ سخت تھا جس کی جان پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بیٹے کی جان پیاری تو میری شرط ماننی ہوگی، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں فوراً بولی کہ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اور پھر تبھی 2 آدمی میرے شوہر کو پکڑ کر اندر لائے اور زخمی حالت میں تھا، یقیناً اسے مارا گیا تھا۔ بیٹے کی جان پیاری ہے تو اپنے شوہر سے طلاق لینی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کتنا سخت باپ تھا نا وہ۔ ان کی بیٹی ان کے سامنے تڑپ رہی تھی لیکن انہیں احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے بے یقین نظر سے دیکھ رہے تھے، تبھی انہوں نے میرے سامنے خلا کے کاغذ رکھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے شوہر بھی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسے بھی اپنی بیٹی کی جان بہت پیاری تھی۔ کیا محبت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، نہ میں اپنی محبت چھوڑ سکتی تھی نہ اپنا بیٹا۔ اور وہ شخص جو میرا باپ تھا وہ اپنی چھوٹی نا اور ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کاغذات پر سائن کرتی تبھی
زین نے مجھے پکارا اور میں نے زین کی طرف دیکھا۔ زین کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ ماما ماما کرتا بے ہوش ہوا اور میں تڑپ اٹھی۔ اسے دمے کی بیماری تھی، اس کا سانس بند ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور میرے شوہر میرے باپ کے قدموں میں گر گئے۔ خدا کا واسطہ ہمیں جانے دیں پلیز پاپا، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، ہمیں جانے دیں۔ میں ہاتھ جوڑ اپنے باپ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ ابھی میں تو باپ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ تو باپ ہیں، آپ کو تو پتہ ہے اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ میں بھیک مانگتی ہوں، اپنی تمام غلطیوں کی آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ذہن کو مجھے ہسپتال لے جانے دیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر شاید میرے باپ کو مجھ پر ترس آ گیا، آخر وہ بھی باپ تھا، اولاد کا دکھ جانتا تھا۔ ذہن کو نیچے اتارے گھر میں سے ہسپتال لے گئے، وہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ اس کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ذہن کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ پھر 2 دن بعد ڈاکٹر نے ہمیں جو خبر سنائی، اسے سن کر میں اور میرا شوہر مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ ذہن کے دل میں سوراخ تھا، اس کی زندگی خطرے میں تھی، ڈاکٹر جلدی آپریشن کرنا چاہتے تھے پر انہوں نے 25 لاکھ مانگا تھا، جبکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہم تو اتنی چھوٹی سی دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے اور اسی میں خوش تھے۔ میرے شوہر نے یہ سن کر مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سبھی جاننے والوں کو اور دوستوں کو فون کیا، لیکن بس 2 لاکھ ہی مل سکا۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، جبکہ پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں اپنے بیٹے کی جان بہت پیاری تھی اور پھر ہم اسی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے رو رہے تھے جب ہسپتال میں میرے باپ نے قدم جمائے۔ انہیں بہت سے ڈاکٹر جانتے، سب انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپریشن کی رقم میں دوں گا، اس جلد بچے کا آپریشن کیا جائے۔ میں نے ان سے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ بولے کہ میں ادھار دے رہا ہوں، واپس کر دینا، اور میں رو پڑی۔ میں بسکتا ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس وقت وہ میرے دکھ کو سمجھ سکتے تھے، پھر وہ بھی پگھل گئے۔ کوئی بھی باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا، ہاں البتہ وہ وقت نہیں آنا اور ضد میں اکثر اولاد کو دکھی کرتے ہیں، پر اسے بھی زیادہ غلط میری جیسی لڑکیاں کرتی ہیں جو ماں باپ کے پیار اور عزت کو ٹھوکر مار کر چلی جاتی ہیں۔ ہم جیسی لڑکیاں کرتی ہیں۔ اور اللہ نے آج مجھے میرے بیٹے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال کر سبق سکھایا تھا کہ ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے جب ان کی اولاد ان سے دور ہو یا اولاد کو کوئی دکھ ہو۔ میں اپنے باپ سے سچے دل سے معافی مانگی، میرے شوہر نے بھی ان سے معافی مانگی، انہوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا۔ وہ بھی دراصل ہماری محبت کو دیکھ چکے تھے اور وہ اتنے ظالم بھی نہیں تھے کہ ہمارے بیٹے کو ہم سے لگ کرتے۔ اگلے دن زین کا آپریشن ہو گیا اور اللہ کے کرم سے کامیاب ٹھہرا تھا۔ میرے تو خوشی سے آنسو نہیں تھم رہے تھے کہ ایک تو مجھے میرا باپ مل گیا تھا، دوسرا میرے بیٹے کی جان بچ گئی تھی۔ میں، میرا شوہر اور میرا بیٹا ہم پاپا کے ساتھ آ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ میرے شوہر نے ان کا گاڑیوں کا شو روم سنبھال لیا تھا، جبکہ وہ خود زین کے ساتھ بہت خوش تھے۔ زین کی شکل میں نے ایک بار پھر میرا بچپن دیکھنے کو مل گیا تھا۔ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، جس نے ہمیں مشکل کے بعد آسانی عطا کی، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیو نوٹیفیکیشن کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تھینک یو۔